प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज जावेद इकबाल चीमा साहब हमारा साथ देंगे। जो पिछला प्रोग्राम चीमा साहब ने किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। चीमा साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, मगर बदकिस्मती है कि कोई अच्छा मशवरा अभी तक उनके या तो कानों में नहीं पड़ रहा या कोई उनको अमल करने के लिए उस तरफ जाने नहीं दे रहा। जो सबसे बड़ा मसला है कि नवाज शरीफ ने कोई 3.5 साल ये शोर डाला कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो इमरान खान को लेके आए हैं और जिन्होंने हमें रुखसत किया है। अब इमरान खान को तो वो भूल गए हैं या उसके पीछे तो पड़े हुए हैं, मगर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गोद में जाके उनकी बेटी बैठ गई है, ये समझ से बाहर है। तो मैं चीमा साहब से पूछूंगा, चीमा साहब ये तो कहते थे कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, तो अब क्या हुआ इनको? हाँ जी, असल में मुबारक साहब, जिन लोगों का जैसा किसी बर्तन का वो नहीं ना होता कोई भी गेंदा, हाँ। इस तरह इनके जो है ना कोलोफेल कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ना शर्म है, ना हया है, ना गैरत है। ये वो बेशर्म लोग हैं कि इनको किसी अपनी बात का भी पास नहीं है, ना इनकी कोई जुबान है, ना इनका कोई कौल है, ना इनका कोई इकरार है, ना इनका कोई किरदार है। ये हर चीज से मुबर्रा है। असल में जिन लोगों को आदत पड़ जाती है ना सिर्फ अपना पेट भरने की और पेट की हवस और इस दुनिया का लालच, वो अंधे हो जाते हैं। उनको तो ना अल्लाह याद रहता है, ना अल्लाह का रसूल याद रहता है, उनको तो हफ्से इक़्तिदार होता है। तो हफ्से इक़्तिदार में जो है ना, जिस तरह फिरौन और नमरूद और शद्दाद और दूसरे बड़े बड़े जो हो गुजरे हैं, उनकी जो औकात थी ना, वो इनकी औकात है। यानी असल में वो जब फिरौनियत अंदर आ जाती है ना, इक़्तिदार का नशा ही कुछ ऐसा है कि ये फिर जो है ना किसी अपनी बात को याद नहीं रखता, ये सिर्फ अपना ताकत याद रखता है और इक़्तिदार याद रखता है कि किस तरह मिलना है, उसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करने को ये तैयार होता है। असल बात ये है। चीमा साहब, ये तमाम नून लीग के जो रहनुमा है पाक फौज के जर्नैलों को धमकियां देते रहे और पाक फौज के जर्नैलों को कोई लोहे के चने बताता रहा, जरदारी भी कहता रहा आपने 3 साल के लिए आना है, चले जाना है, हमने रहना है। आप क्या समझते हैं कि आज क्या वजह है कि ये हमारे जर्नैल जो इन्होंने इनको इतने सर पे क्यों चढ़ा लिया? ये मुबारक साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सारे फसाद की जड़ ये है, सारे फसाद की जड़ ये है कि हमारे जर्नैलों ने जो है ना सबक नहीं सीखा और ना हमारे जर्नैलों को कोई तारीख याद है और ना उनको कोई जो है ना इस बात से गर्ज है। असल बात क्या है कि वो खुद काने हैं। जब वो खुद काने हैं ना, तो फिर उनको इस तरह की तड़ियां जो है ना वो देने वाला बंदा जो है ना उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। असल बात ये है कि अगर ये करप्ट ना होते, अगर इनके वीक पॉइंट सियासतदानों के पास ना होते, अगर जर्नैल भी ईमानदार होते, तो फिर तो इनकी बातों का जवाब देते। मगर क्योंकि वो खुद करप्ट हैं, जर्नैल जो है ना खुद उनकी सारी औकात जो है ना लोगों के सामने है, वो खुद जन और जमीन के चक्कर में है, खुद डीएचए के प्लाट में चक्कर के हैं, वो खुद जजीरे लेने के चक्कर में है। हाँ, असल में इस वजह से वो इन लोगों की जो है ना वो मैं जिस तरह जनरल बाजवा ईमानदारी का दर्श देता था इमरान खान उसको, तो कहता था कि नहीं करप्शन कोई मसला नहीं है। तो करप्शन इनके नजदीक कोई मसला नहीं है। इनके नजदीक भी मसला ये है कि ये उनको इस्तेमाल करते हैं और किसी वक्त ये खुद इस्तेमाल होते हैं। यानी ये दोनों काम इन्होंने रखे हुए हैं कि अगर ये सियासतदान करप्ट को अपने नजदीक ना लाएं या इक़्तिदार उनको ना दें, तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने लिए। इसलिए वो ब्लैकमेलिंग की जो है ना कुंडी वो अपने पास रखते हैं और इनकी इन बातों का जो है ना बुरा नहीं मानते। उन्हें पता है कि ये सियासतदानों की जो है ना बढ़के हैं, ये सुनते रहो, हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो वो असल में इनकी जो जितनी भी कमजोरियां है ना, इनकी भी उनके पास है और उनकी भी इनके पास है। और ये जो बड़ी बड़ी तरियां लगाते हैं ना, ये सिर्फ वो उनको
मेल मिलाप के, ये सारा मेल मिलाप का चक्कर है। हमारा कोई भी जर्नैल इशफाक कियानी को ले लें, देखें उसने क्या किया था कि जरदारी अगर खाता था तो उसने इशफाक कियानी के भाइयों को खुली छुट्टी दी हुई थी। उन्होंने लूटा, जरदारी के दौर में रज के लूटा। अब जिसके भाई इतना माल बना रहे थे और खुद जनाब कियानी साहब माल हजम कर रहे थे, अरबों रुपए का तो जर्नैल के पास वैसे ही बड़ा फंड होता है। पाकिस्तान में तो एक डिप्टी कमिश्नर मान नहीं है जिसके पास करोड़ों का फंड होता है, वो मान नहीं है, वो तकसीम करता है जब चाहता है, जिसे चाहता है खरीदता है। तो जर्नैल के पास तो अरबों का फंड होता है, तो इसलिए ये आपस में काने हैं, वो भी काने हैं, ये भी काने हैं। तो इनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं। कहते हैं एक आदमी जो है ना, ये सारे हवा में नंगे हैं। अगर एक में अंदर भी गैरत होती, शर्म होती, हया होती, या कम अज कम इस मुल्क का मुहिब वतन कोई जर्नैल होता, तो कभी भी बर्दाश्त न करता इन सियासतदानों की गालियां, जिस तरह जरदारी ने निकाली, जिस तरह रंगबाज सियालकोट वाले ने निकाली, जिस तरह नवाज शरीफ ने निकाली, जिस तरह मरियम ने निकाली। कोई भी जर्नैल अगर उसके अंदर इज्जत और गैरत होती तो कभी बर्दाश्त न करता, और वो बर्दाश्त की है। और आज हमें इस कौम पूरी को ये भुगतना पड़ रहा है। इस कौम वो सारी जो है ना नजला इस कौम के ऊपर गिरा हुआ है कि आज 150 रुपए की चीनी है और 150 रुपए का आटा है। चीनी को पानी में घोलना होता है और अब आटे को भी पानी में घोल के पियो, अल्लाह अल्लाह खैर चला। ये इस इंतहा तक जो जलालत पहुंच चुकी है, ये सिर्फ इन दोनों की मिली भगत की वजह से है और दोनों करप्ट हैं। अच्छा, आज बिलावल ने एक बड़ी अजीब बात कही कि जरदारी की जहानत की वजह से हमारे मुल्क में तरक्की का आगाज हो चुका। किस चीज की तरक्की है? अपना जावेद इकबाल चीमा साहब बड़े अदब से। हाँ, उसने ठीक कहा है, उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि जरदारी के जो है ना वो 2-3 मिशन बड़े जबरदस्त हैं। जब चाहो जर्नैलों के आगे लेट जाओ, ये उसका फन है। जब चाहो जर्नैलों के आगे लेट जाओ, ये उसका फन है। जब चाहो जर्नैलों को खरीद लो, ये उसका फन है। क्योंकि जो बजट आता है वो बजट इसी काम के लिए होता है। और फिर उसने दिखा दिया सिंध, उसमें लगा के मेला, उसने दिखा दिया कराची मेयर का, उसने दिखा दिया आजाद कश्मीर में, उसने दिखा दिया बल्दिस्तान में। यानी अब वो, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर दिखा दिए सारे कि फौज को कि अगर थोड़ा सा भी तुम हमारे ऊपर हाथ रखोगे तो हम जो है ना तुम्हें भी ऐश कराएंगे और हम भी ऐश करेंगे। तो ये है सूरत हाल, जिस वजह से वो कह रहा है कि मेरा बाप बड़ा अक्लमंद है। कोई शक नहीं, फिरौन भी बड़ा अक्लमंद था, नमरूद भी बहुत अक्लमंद था, शद्दाद भी बहुत अक्लमंद था, समझे कि नहीं। तो वो असल में वो देखें, वक्त की बात होती है, ये अल्लाह को कोई नहीं जानता। यानी शद्दाद के बारे में मशहूर है कि वो अपना अल्लाह ने पूछा था ना वो फरिश्ते से कि बताओ तुम्हें मौत जो है ना सबसे ज्यादा अफसोस कर किस पे हुआ था, जब तुमने इजराइल को बोला कि मौत जो वक्त आया तो कब्ज तूने की जान, तो किस पे जो है सबसे ज्यादा तुम्हें अफसोस हुआ, इसकी जान कब्ज कर रहा हूं। तो उसने जो कहा था, उसने वो बात की थी कि एक वो शद्दाद के बारे में कि वो उसने जन्नत बनाई और जन्नत देख ना सका, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और दूसरा उस औरत के उस बच्चे के ऊपर, जो बच्चा जो है ना अकेला था और उसकी माँ जो है ना समुंदर में तकता था, उसके ऊपर माँ बेटा थे और बच्चा बिल्कुल मासूम था और माँ की मैं जान कब्ज करने का हुक्म हुआ। तो अल्लाह ने कहा ये दोनों काम एक ही बंदे के ऊपर तुम्हें अफसोस हुआ। वो बच्चा वही था जो समुंदर में तख्ते पे जो है ना बेसर उस्मान, तो उसका कोई आसरा नहीं था और जिसके ऊपर तरस आया, और वही बच्चा बड़ा होकर शद्दाद बना जिसके ऊपर तरस आया, और एक ही बंदे के ऊपर तुम्हें 2 दफा तरस आया। तो ये असल में सूरत क्या है कि इनको अल्लाह याद नहीं है, इनको कोई भी किसी किस्म का दूर दूर तक भी, मैं तो अटल कहता हूं मौलवी इनको कहे ना कहें कि ये काफिर भी नहीं है, ये मुनाफिकों की उस लिस्ट में है कि जिनको अल्लाह ताला जो है ना और नबी पाक भी देखना पसंद नहीं करते, ये उस लिस्ट में है। और इंशाल्लाह इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। अल्लाह की रस्सी बड़ी बेआवाज है और इंशाल्लाह इनकी पकड़ होगी, जरूर होगी। ये मेरे अल्लाह का वादा है अपने बंदे से, वो जरूर पकड़ करता है। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात अभी चीमा साहब ने कही कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। आपके सामने हमारे मुल्क में भुट्टो कहता था मेरी बड़ी ताकत है, मेरे पास बहुत पावर है, लेकिन उसका अंजाम आपने देखा।
اس کے بعد بھی کئی لیڈر ہمارے آئے، کس طرح وہ دنیا سے چلے گی، 1 منٹ میں خبر آ جاتی ہے کہ جناب فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اچھا چیمہ صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، پرویز لائی کو پکڑتے ہیں، ضمانت ہوتی، اب اس کو کہتے ہیں جی اس کو گھر میں نظر بند کر دو یا کہیں پہ نظر بند کر دو، بڑا اس سے خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے پرویز لائی سے؟ نہیں، وہ اصل میں وہ گھر میں نظر بند کرنے والی خطرہ کوئی نہیں ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ وہ پرویز لائی انہی کا ہے جن کا ہے، وہ عمران خان کا نہیں ہے، نہ اسے عمران خان سے کوئی فائدہ ہے، نہ عمران خان نے اس کو بیچ کے کوئی مال کمانا ہے۔ عمران خان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو ضرورت ہے وقتی طور پہ، وہ مونس چاہتا ہے کہ چلو الیکشن لڑ لیں گے، مگر اصل بات کیا ہے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مر جائے گا ادھر اور ہمارے پیٹے پڑ جائے گا، چلو گھر میں نظر بند کر دو، مرتا ہے تو ادھر مر جائے گا، ہماری جان تو چھوٹے گی۔ اصل معاملہ ہے اور کوئی نہیں ہے یہ ساری اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے مبارک صاحب کہ عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے اور نون لیگ کو اکیلے کھلا میدان دینا ہے۔ وہ ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن کو اختیار دیے گئے تھے، جس کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا گیا تھا۔ اب وہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو لسٹ بھی کاٹ دیا ہے، اب وہ جو ہے نا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو وہ سارے بندوبست جو ہے نا نون لیگ کو کھلے عام لڑنے کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ حالانکہ ایک خبر میں اور آپ کو دے دیتا ہوں کہ نواز شریف اور مریم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اقتدار کے اندر۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے گا، یہ جنرل قاسم صاحب کو پیارا ہے اور اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ اچھا یہ بات آج بھی میری علم میں آئی تھی، کیونکہ وہ بوٹ پالش اچھے کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو گالیاں دیتے رہو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ سر نیچے کر کے سنتا رہتا ہے، عادی ہو چکا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ بات بتائی ابھی۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا اور عوام خاموشی سے یہ تماشا دیکھتی رہے گی؟ دیکھیں عوام کے بارے میں اب وہ اس کی تاریخ تو پنجاب کی ہی ہے۔ پنجاب کی تاریخ تو یہی ہے کہ یہ قوم کبھی نہیں اٹھی اور اس نے ہر ایک کی غلامی کی ہے اور یہ غلامی میں رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مٹی کے اندر پتہ نہیں تاثیر ہی کس قسم کی ہے کہ ابھی تک صورتحال جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے۔ باقی ایک بات کلیئر ہے کہ جو اتنے سالوں سے یعنی آپ 100 سال لگا لیں یا 200 سال لگا لیں، اس مٹی کو نا زرخیز ہوتے ہوتے اب اتنا فرق ضرور ہے کہ عوام باہر نکلے نہ نکلے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کرم کرے، اللہ فضل کرے، تحریک انصاف کو موقع مل جاتا ہے الیکشن لڑنے کا، ان کا کسی طرح پہ جو ہے نا وہ دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ان کو پریس کر دیتا ہے تو تحریک انصاف الیکشن لڑتی ہے، تو پرچی کا استعمال جو ہے نا یہ قوم ضرور کرے گی، یہ 100% اوکے ہے، اس میں کوئی شک والی کہانی نہیں ہے۔ یہ اتنا شعور آ گیا ہے عمران خان کی وجہ سے کہ اب کم پرچی کا استعمال یہ قوم ضرور کرے گی۔ سڑکوں پہ نکلنا اور ٹینکوں کے آگے لیٹنا یہ ٹرکی، ایران اور فرانس میں تو ہو سکتا ہے، پاکستان میں ابھی اس کا صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ہاں اگر ان دنوں میں 18 جولائی کو جو سننے میں آ رہا ہے، اگر 17 کو یا 18 کو عمران خان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر ایک دفعہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ کہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ مگر اصل بات وہی ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، عوام اپنے جو ہے نا پرچی کا استعمال ضرور کرے گی۔ یہاں تک جو ہے نا میں اتفاق کرتا ہوں، اگر اس بات پہ اتفاق نہ کروں کہ یہ انقلاب لے آئیں گے، یہ جاتی عمرہ کو جلا دیں گے یا مارٹاؤن کے گھروں کو جو ہے نا وہ میں شہباز شریف کے پیچھے پڑے یا ان کے پیچھے، کیونکہ ہمارا اصل معاملہ تو اس وقت بھی یہی تھا نا کہ فوج تو نہیں تھی، اور فوج نے تو اپنے گلے خود ہی وہ سارا کچھ تماشا لگایا، پروگرام بنایا اور وہ پکڑ اس قسم کی ہوئی کہ لوگوں کی نفرت فوج کی طرف چلے گئی۔ اصل ہدف تو عوام کا اس وقت بھی رانا ثناء اللہ ہی تھا، شہباز شریف بھی تھا، مریم ہی تھی، مگر وہ صورتحال چینج ہو گئی کیونکہ کمانڈو ایکشن اور بڑا وہ اس طرح کا ہوا۔ اصل میں بات کیا ہے کہ صورتحال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پہلی تو کوشش ہے کہ لوگ نکلیں گے، امید تو اس بات کی لگائی جا سکتی ہے کہ نکلیں گے لوگ انشاءاللہ۔ اس دفعہ عمران خان کو جب اریسٹ کیا جائے گا تو لوگ نکلیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی پھر یہ خوف دہشت پھیلا دیتے ہیں
جس طرح کی نگران لا رہے ہیں ان کو مکمل محسن نقوی کی طرح دے رہے ہیں کھلی چھٹی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پرچی کا استعمال ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہوگا۔ اور چیمہ صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخر پہ جواب دیجیے گا، جذبات میں نہیں آنا، بڑے آرام سے تحمل سے۔ آج میں سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک پاکستانی لڑکی سے کہا کہ وہ سیما جو چلے گی ہندوستان، تو وہاں کی میڈیا بڑا اس بات کو اچھال رہی ہے۔ تو جو پاکستانی لڑکی تھی اس نے کہا کہ وہ ہم سے جیلس ہیں، وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ کس چیز کا حسد انڈین ہمارے سے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا مختصر بتا دیجیے گا۔ میں سمجھا نہیں، دوبارہ ذکر کریں۔ میں نے کہا کہ آج میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا پروگرام، تو وہ پاکستانی لڑکی کہہ رہی تھی کہ انڈین ہمارے سے حسد کرتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں۔ کس چیز کا جلتے ہیں انڈین ہمارے سے؟ نہیں، وہ تو میرا اس نے کہہ دیا جلتے ہیں، اب رہ تو کسر کوئی نہیں گئی جلنے والی ان کی، وہ تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم ابھی تک آپس میں دستوں گرے باں ہیں۔ اب اگر پہلے تھی ہوگی کوئی تھوڑی بہت جلنے والی ان کو، وہ تو اسد نہیں ہوتا، وہ تو نفرت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ پاکستان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسد والی بات اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب تو خود کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں انڈیا کہ یہ خود ہی مرنے لگا ہے، اس کو کیا مارنا ہے، یہ اپنے بوجھ تلے خود ہی دب جائے گا۔ تو وہ تو چاند پہ جا رہے ہیں، ہم ابھی تک دستوں گرے وہاں ہیں، اور ابھی تک جرنیلوں کی جوتیاں جو ہے نا وہ رگڑ رہے ہیں، ان کی پالش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ ہاں یہ کہتی نا اگر وہ کہ انڈیا ہم سے نفرت کرتا ہے، تو وہ بات ٹھیک تھی۔ اصل تو وہ کرے جو اب ہمارے پاس کچھ ہو، تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو انڈیا نے کیا حاصل کرنا ہے ہمارے سے؟ چلیں، بہت شکریہ۔ اوکے، خدا حافظ۔ ناظرین، انڈیا نے آج میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک ٹرین بنائی ہے تیز رفتار اور جدید، اور ہمارے یہاں ایک ملی نغمہ ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کیا تھے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ ہمارے جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے کیانی صاحب، کوئی بتایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا میں جو جزیرہ تھا وہ 4 ارب روپے کا نہیں تھا، بلکہ 4 ارب ڈالر کا۔ یہ آپ کو انفارمیشن دے رہی ہیں۔ پھر قمر جاوید باجوہ 12 ارب، اور دوسرے جتنے بھی چیف آف آرمی سٹاف گزرے ہیں، کوئی دبئی میں، کوئی کہیں۔ خیر، ایک پاک فوج کے جوان کی ویڈیو اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بہت دکھی تصویر ہے، میں لگا بھی دیتا ہوں، پیچھے دیکھ لیں آپ۔ ہوا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، لوگ ہمارے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو پبلک ہے وہ پاک فوج کو پسند نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ ہم قربانی بھی دے رہے ہیں، ہم رات دن لگے بھی ہوئے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، مگر اس کے باوجود دوریاں بڑھتی جا رہی۔ یہ سوال ہے اس کا ہماری عوام سے۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ جو فوجی جوان ہیں یہ واقعی قربانی دے رہے ہیں۔ انہوں نے نہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ موسم کیسا ہے، نہ رات دیکھنی، نہ دن دیکھنا، نہ ان کا اس طرح کھانے کا حساب ہوتا ہے جس طرح آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح کے حالات نہیں ہوتے ان کے۔ بڑی قربانی ہے، مگر مصیبت یہاں پہ یہ پڑی آ کے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے۔ قوم کا یہ کہنا ہے، میرا نہیں کہنا، میں کیسے کہہ سکتا ہے ایسی بڑی بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو جرنیل ہیں یہ دولت کہاں سے بناتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی ہے، جزیرے خرید لیتے ہیں۔ یہ جو جوان رو رہا ہے ہو سکتا ہے بیچارے کا اپنا گھر بھی نہ ہو، وہیں پہ رہتے ہیں، جو ان کے فلیٹ ملے ہوتے ہیں، کالونی جو فوج کی بنی ہوتی ہے۔ بعد میں جب پینشن پہ چلے جاتے ہیں تو گھر ہوگا تو اس میں رہیں گے، نہیں تو کرائے پہ رہیں گے۔ کیا حالات ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے
پاکستان میں جس طرح پبلک جو ہے وہ غریب ہے، جو امیر ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے، اور جو غریب پبلک ہے وہ غلام ہے. اسی طرح یہ میرا بھائی جو فوجی رو رہا ہے یہ بھی بیچارہ غلام ہے. ان کے پاس بھی کوئی آواز نہیں اٹھانے کی حیثیت ہے، نہ ان کی اس طرح کوئی سنی جاتی ہے. یہ چیزیں جو رو کے ہمیں سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، یہ چیزیں اپنے جرنیلوں کو انہیں بتانی چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ آپ ہمارے ذریعے لوگوں پر ظلم کرواتے ہیں، پھر لوگ آپ سے کیسے محبت کریں. میں نے پچھلے دن آپ کو بتایا تھا کہ پارچنا میں فوج کی گاڑیوں کو لوگ دیکھ کر نفرت کا اظہار کر رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کام کوئی اور ڈال جاتا ہے تو مختی ان بیچاروں کی آ رہی ہے. لیکن میں اپنی قوم کو پھر بھی کہوں گا کہ یہ بھی غلام ہے جس طرح آپ غلام ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی آپ میں سے آئے ہوئے ہیں نوکری کی تلاش میں. بے روزگاری اتنی ہے پاکستان میں جس کا کوئی حساب نہیں. تو جناب یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا احترام کیجیے. قصور جرنیلوں کا ہے اور سزا ان کو مل رہی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب تک انسانیت پیدا نہیں ہوگی، ان میں درد پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ کسی کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھیں گے، ہمارے حکمران ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، عدالتیں ہیں، آپ کو ہر طرف حرام خوروں کا ٹولہ نظر آئے گا. آپ نکل جائیں یہاں سے، عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں بھی حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس اسٹیشن چلے جائیں، حرام خور. وہ پولیس والے آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا دیکھتے، وہ پہلے گاڑی نکالتے ہیں، پھر سوٹی مارتے ہیں، پھر وہ مطلب یہ کہ ان کو تربیت کی کافی کمی ہے جس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہریار افریدی کا بھائی فوت ہو گیا، پھر بہن فوت ہوگی، اور یہ جو درندے بیٹھے ہوئے ہیں بول تو ان کو انسان بھی میرا خیال ہے نہیں سمجھنا چاہیے. انہوں نے وہ میت میں بھی جانے کی مجھے اطلاع جہاں تک کہ وہ اجازت نہیں تھی. مجھے یاد ہے یہ جرمنی کا واقعہ ہے، شاید 5-7 سال ہو گئے ہوں. ایک بندے کی وفات یہاں پہ ہوئی، میں بھی اس جنازے میں شامل ہوا تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو لے کے آئے ہیں 2 پولیس والے، اور وہ بھی سول وردی میں. اور پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اور جنازہ ہے قبرستان وہ لے کے آئے. جنازہ جو پڑا اس میں وہ شامل ہوا. یہ ہے انسانیت. سول وردی میں کیوں آئے؟ تاکہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ کوئی زیادہ غلط نہ سمجھے یا کوئی ایسی چیز نہ سمجھے. اس لڑکے کی عزت نفس کا بھی انہوں نے خیال رکھا. ہمیں تو پتہ چل گیا تھا ایک چیز ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں ان ملکوں میں یہ انسانیت ہے. اب وہ کوئی لڑکا سیاسی لیڈر نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی بلا نہیں تھی، عام لڑکا تھا. عام ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں پبلک جو عام ہوتی ہے. ہمارے جب تک آپ درد اور دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، یہی حالات ہوں، یہی کچھ ہوتا رہے گا وہاں پہ. اور آپ دیکھ لیں عمران خان ہے، وہ روزانہ آ کے اپنے رونے روتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی کسی کو اثر نہیں ہوتا. وہ روزانہ بتاتا ہے اپنے رونے تو اس کے کوئی نہیں، قوم کے رونے روتا ہے. اگر میرے سے تو پوچھے، وہ بتاتا ہے کہ قوم ہماری کس حال میں، کس تکلیف سے گزر رہی ہے. تو وہ درد رکھتا ہے عوام کا، اس کو پتہ ہے کہ عوام تکلیف میں ہے. اب اس کو جی ہم پکڑ لیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ اسے گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ کوئی پلاننگ بن رہی ہے، کوئی ایسی گیم چل رہی ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرے. اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ اور غصے میں آ جائے اور پھر آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دے، دم دم مسکلندر ہو جائے. یہ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. اب 2 بندے آج اور پکڑ لیے پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے شاید، اور وہ کہتے جی یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اب ان کو بھی پکڑو. سب کو 9 مئی کے چکر میں پکڑ پکڑ کے اندر دے رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں. پھر مثالیں دی جاتی ہے ہمارے آئی ایس پی آر صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب
کہ اور ملک جو اس وقت انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ بھی تو یہ سب کچھ چلتا ہے. وہ بابا وہاں پہ کیا چل رہا ہے وہ لوگ آ کے کوئی پریس کانفرنس سے نہیں کر رہے. مجھے پتا چل گیا 2 ملک جو یہ کہہ رہے وہ آ کے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ پارٹی کے ساتھ اسی پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے اور وہ کوئی علیحدگی کا اعلان نہیں کرتے. ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ان کی خواتین کو پارٹی کی ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. کوئی بات کرتے وقت سوچا تو کرے، کوئی دماغ سے کام تو لے لیا کرے. یہ امریکہ کی بات کر رہے، کون وہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے کپڑے اتار کے؟ کون وہاں پہ تشدد کر رہا ہے؟ کون الٹا لٹکا رہا ہے؟ کون 10 دن نہانے نہیں دیتا؟ پرویز الہی کی رہائی کے بھی آج میرا خیال ہے کہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں. تو جناب یہ جو ضلالت آپ وہاں پہ کر رہے ہیں اور پھر کوئی سوال پوچھ رہے تو آپ جواب دیتے جی ان ملکوں میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ تشدد کرے. ٹھیک ہے گرفتاری ہوئی ہے مگر اس کے بندے آپ آج بھی دیکھ لیں سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ آپ کرتے ہیں انسانی حقوق میں. شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے کون لوگ ان کو مشورے دیتے، کون لکھ کے دیتا کہ آپ نے یہ جا کے پڑھ دینا. شاید ہو سکتا ہے یہ نون لیگ والے اس طرح کی چیزیں ان کو لکھ کے بھیج دیا کرے، ان کو اس طرح کے ہوتا ہے کہ پرچی نکال لو اور پڑھو اور بتاؤ. تو جناب ڈی جی آئی ایس پی صاحب وہ خدا کا خوف کریں. آپ کے وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو مردوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں. شرم کا مقام ہے. اگر میرے سے پوچھے تو ڈوب مرنے کا بھی مقام ہے. یہ خواجہ آصف آ کے بڑے بھاشن دیتا وہاں کہ ہم جناب بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ سارے بڑی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی، اور جو خدمت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح لوگوں کی حالت ہوئی ہے اس وقت. تو میرا یہ مشورہ ہے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ یہ جو جوان رو رہے ہیں نا، ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ اسی قوم کے بیٹے ہیں، اسی قوم کے بھائی ہیں. تو کوئی خدا کا خوف کریں، ایسے کام نہ کریں جس سے عوام میں اور فوج میں دوری بڑھتی جائے، نفرت بڑھتی جائے. یہ قوم اسے محبت سے پیش آئیں. آپ کو ہم محبت سے کہتے ہیں کہ ان سے پیش آئیں، آپ مارنا شروع کر دیتے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ ہمارے جو پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھے کیانی صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا میں جو جزیرہ تھا وہ 4 ارب روپے کا نہیں تھا بلکہ 4 ارب ڈالر کا. یہ آپ کو انفارمیشن دے رہی ہیں. پھر قمر جاوید باجوہ 12 ارب اور دوسرے جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف گزرے ہیں، کوئی دبئی میں، کوئی کہیں. خیر ایک پاک فوج کے جوان کی ویڈیو اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بہت دکھی تصویر ہے. میں لگا بھی دیتا ہوں، پیچھے دیکھ لیں آپ. ہوا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، لوگ ہمارے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جو پبلک ہے وہ پاک فوج کو پسند نہیں کرتی. کیا وجہ ہے؟ ہم قربانی بھی دے رہے ہیں، ہم رات دن لگے بھی ہوئے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، مگر اس کے باوجود دوریاں بڑھتی جا رہی. یہ سوال ہے اس کا ہماری عوام سے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ جو فوجی جوان ہے یہ واقعی قربانی دے رہے ہیں. انہوں نے نہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ موسم کیسا ہے، نہ رات دیکھنی، نہ دن دیکھنا، نہ ان کا اس طرح کھانے کا حساب ہوتا ہے جس طرح آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اس طرح کے حالات نہیں ہوتے ان کے. بڑی قربانی ہے. مگر مصیبت یہاں پہ یہ پڑی آ کے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے. قوم کا یہ کہنا ہے، میرا نہیں کہنا. میں کیسے کہہ سکتا ہے ایسی بڑی بات. لوگ کہتے ہیں کہ جو جرنیل ہیں یہ دولت کہاں سے بناتے ہیں.
ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی ہے، جزیرے خرید لیتے ہیں. یہ جو جوان رو رہا ہے ہو سکتا ہے بیچارے کا اپنا گھر بھی نہ ہو، وہیں پہ رہتے ہیں جو ان کے فلیٹ ملے ہوتے ہیں، کالونی جو فوج کی بنی ہوتی ہے. بعد میں جب پینشن پہ چلے جاتے ہیں تو گھر ہوگا تو اس میں رہیں گے، نہیں تو کرائے پہ رہیں گے. کیا حالات ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے. جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پاکستان میں جس طرح پبلک جو ہے وہ غریب ہے، جو امیر ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے، اور جو غریب پبلک ہے وہ غلام ہے. اسی طرح یہ میرا بھائی جو فوجی رو رہا ہے یہ بھی بیچارہ غلام ہے. ان کے پاس بھی کوئی آواز نہیں اٹھانے کی حیثیت ہے، نہ ان کی اس طرح کوئی سنی جاتی ہے. یہ چیزیں جو رو کے ہمیں سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، یہ چیزیں اپنے جرنیلوں کو انہیں بتانی چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ آپ ہمارے ذریعے لوگوں پر ظلم کرواتے ہیں، پھر لوگ آپ سے کیسے محبت کریں. میں نے پچھلے دن آپ کو بتایا تھا کہ پارچنا میں فوج کی گاڑیوں کو لوگ دیکھ کر نفرت کا اظہار کر رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کام کوئی اور ڈال جاتا ہے تو مختی ان بیچاروں کی آ رہی ہے. لیکن میں اپنی قوم کو پھر بھی کہوں گا کہ یہ بھی غلام ہے جس طرح آپ غلام ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی آپ میں سے آئے ہوئے ہیں نوکری کی تلاش میں. بے روزگاری اتنی ہے پاکستان میں جس کا کوئی حساب نہیں. تو جناب یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا احترام کیجیے. قصور جرنیلوں کا ہے اور سزا ان کو مل رہی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب تک انسانیت پیدا نہیں ہوگی، ان میں درد پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ کسی کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھیں گے، ہمارے حکمران ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، عدالتیں ہیں، آپ کو ہر طرف حرام خوروں کا ٹولہ نظر آئے گا. آپ نکل جائیں یہاں سے، عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں بھی حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس اسٹیشن چلے جائیں، حرام خور. وہ پولیس والے آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا دیکھتے، وہ پہلے گاڑی نکالتے ہیں، پھر سوٹی مارتے ہیں، پھر وہ مطلب یہ کہ ان کو تربیت کی کافی کمی ہے جس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہریار افریدی کا بھائی فوت ہو گیا، پھر بہن فوت ہوگی، اور یہ جو درندے بیٹھے ہوئے ہیں بول تو ان کو انسان بھی میرا خیال ہے نہیں سمجھنا چاہیے. انہوں نے وہ میت میں بھی جانے کی مجھے تلاش جہاں تک کہ وہ اجازت نہیں تھی. مجھے یاد ہے یہ جرمنی کا واقعہ ہے، شاید 5-7 سال ہو گئے ہوں. ایک بندے کی وفات یہاں پہ ہوئی، میں بھی اس جنازے میں شامل ہوا تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو لے کے آئے ہیں 2 پولیس والے، اور وہ بھی سول وردی میں، اور پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور جنازہ ہے. قبرستان وہ لے کے آئے، جنازہ جو پڑا اس میں وہ شامل ہوا. یہ ہے انسانیت. سول وردی میں کیوں آئے؟ تاکہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ کوئی زیادہ غلط نہ سمجھے یا کوئی ایسی چیز نہ سمجھے. اس لڑکے کی عزت نفس کا بھی انہوں نے خیال رکھا. ہمیں تو پتہ چل گیا تھا ایک چیز ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں ان ملکوں میں یہ انسانیت ہے. اب وہ کوئی لڑکا سیاسی لیڈر نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی بلا نہیں تھی، عام لڑکا تھا. عام ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں پبلک جو عام ہوتی ہے. ہمارے جب تک آپ درد اور دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، یہی حالات ہوں، یہی کچھ ہوتا رہے گا وہاں پہ. اور آپ دیکھ لیں عمران خان ہے، وہ روزانہ آ کے اپنے رونے روتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی کسی کو اثر نہیں ہوتا. وہ روزانہ بتاتا ہے اپنے رونے تو اس کے کوئی نہیں، قوم کے رونے روتا ہے. اگر میرے سے تو پوچھے، وہ بتاتا ہے کہ قوم ہماری کس حال میں، کس تکلیف سے گزر رہی ہے. تو وہ درد رکھتا ہے عوام کا، اس کو پتہ ہے کہ عوام تکلیف میں ہے. اب اس کو جی ہم پکڑ لیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ اسے گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ کوئی پلاننگ بن رہی ہے، کوئی ایسی گیم چل رہی ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں. اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ اور غصے میں آ جائے
اور پھر آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دے، دم دم مسکل اندر ہو جائے. یہ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. اب 2 بندے آج اور پکڑ لیے پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے شاید، اور وہ کہتے جی یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اب ان کو بھی پکڑو. سب کو 9 مئی کے چکر میں پکڑ پکڑ کے اندر دے رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں. پھر مثالیں دی جاتی ہے ہمارے آئی ایس پی آر صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہ اور ملک جو اس وقت انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ بھی تو یہ سب کچھ چلتا ہے. وہ بابا وہاں پہ کیا چلتا ہے وہ لوگ آ کے کوئی پریس کانفرنس سے نہیں کر رہے. مجھے پتا چل گیا 2 ملک جو یہ کہہ رہے، وہ آ کے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ پارٹی کے ساتھ اسی پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے اور وہ کوئی علیحدگی کا اعلان نہیں کرتے. ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ان کی خواتین کو پارٹی کی ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. کوئی بات کرتے وقت سوچا تو کرے، کوئی دماغ سے کام تو لے لیا کرے. یہ امریکہ کی بات کر رہے، کون وہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے کپڑے اتار، کون وہاں پہ تشدد کر رہا ہے، کون الٹا لٹکا رہا ہے، کون 10 دن نہانے نہیں دیتا. پرویز الہی کی رہائی کے بھی آج میرا خیال ہے کہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں. تو جناب یہ جو ضلالت آپ وہاں پہ کر رہے ہیں اور پھر کوئی سوال پوچھ رہے تو آپ جواب دیتے جی ان ملکوں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ تشدد کرے. ٹھیک ہے گرفتاری ہوئی ہے مگر اس کے بندے آپ آج بھی دیکھ لیں سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے ساتھ بھی، ان کا مقابلہ آپ کرتے ہیں انسانی حقوق میں. شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے کون لوگ ان کو مشورے دیتے، کون لکھ کے دیتا کہ آپ نے یہ جا کے پڑھ دینا. شاید ہو سکتا ہے یہ نون لیگ والے اس طرح کی چیزیں ان کو لکھ کے بھیج دیا کرے، ان کو اس طرح کے ہوتا ہے کہ پرچی نکال لو اور پڑھو اور بتاؤ. تو جناب ڈی جی آئی ایس پی صاحب وہ خدا کا خوف کریں. آپ کے وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو مردوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں. شرم کا مقام ہے. اگر میرے سے پوچھے تو ڈوب مرنے کا بھی مقام ہے. یہ خواجہ آصف آ کے بڑے بھاشن دیتا وہاں کہ ہم جناب بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ سارے ہی بڑی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی، اور جو خدمت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح لوگوں کی حالت ہوئی ہے اس وقت. تو میرا یہ مشورہ ہے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ یہ جو جوان رو رہے ہیں نا، ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، جو بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ اسی قوم کے بیٹے ہیں، اسی قوم کے بھائی ہیں. تو کوئی خدا کا خوف کریں، ایسے کام نہ کریں جس سے عوام میں اور فوج میں دوری بڑھتی جائے، نفرت بڑھتی جائے. یہ قوم اسے محبت سے پیش آئیں. آپ کو ہم محبت سے کہتے ہیں کہ ان سے پیش آئیں، آپ مارنا شروع کر دیتے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ بات. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج مبارک کے ساتھ ساؤتھ افریقہ چلیں گے. محترمہ ہمارا ساتھ دیں گی پروگرام میں. آج کل ایک چکر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں حقیقت ہے ابھی تک سمجھ نہیں آتی. ہمارے لوگ جو سیاستدان ہیں یا پاورفل لوگ ہیں وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ پھر وہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، سمجھ نہیں آتی کہ شیر آیا کہ نہیں آیا. اور انتخابات کا بتایا جا رہا ہے کہ ہوں گے، اور اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ ہم جا رہے ہیں. شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے. پوچھیں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہے اس سلسلے میں؟ جی جو شہباز شریف نے تقریر کی ہے اس کے حوالے سے بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ایسے جیسے کوئی ایک پاپٹ ہے اس کو لکھ کے دیا ہوا ہے اور وہی وہ پڑھی جا رہا ہے. اس کا لگ تو ایسے نہیں رہا تھا کہ وہ خود سے کوئی بات کر رہا ہے. جو اس کو لکھ کے دیا گیا وہ وہی پڑھی جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اگست میں چلے جائیں گے، اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہوں گے. تو ایز اے پرائم منسٹر اس کو فائنل ڈیٹ بتانی چاہیے تھی اور مہینہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو 21 تاریخ کو ہم لوگ الیکشن کروا دیں گے. لیکن انہوں نے اتنی ریفارمز کر لی ہیں ہر ادارے میں اپنے فائدے کے لیے کہ اب الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ اختیار دے دیا ریفارم کر کے کہ وہ بتائے گا کہ الیکشن کب ہوں گے.
حالانکہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے نا. آئین ہمیں بتاتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی تو کب ہوں گے, اور اگر مدت پوری کرے گی اسمبلی تو پھر کب الیکشن ہوں گے. تو اس کا الیکشن کمیشن کو انہوں نے جو دے دیا, میرے نزدیک ایک یہ بہت ہی غلط قدم ہے ان کا, کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کس کا مہر ہے. بات تو یہ ہے نا کہ وہ بھی تو نون لیگ کا ہی مہر ہے نا, اس نے تو وہی کرنا ہے جو نون لیگ کہے گی. تو الزام لگا دیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ بتائے گا, کیونکہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کس کے اشاروں پہ ناچتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے, نون لیگ کا بندہ ہے وہ. تو مجھے تو الیکشنوں کا کوئی بھی نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں, کیونکہ جیسے انہوں نے پنجاب کی حکومت کا کیا ہے کہ اس میں نگران بٹھا کے, نگران کی بھی مدت ختم ہو گئی, اب وہ پتہ نہیں کس حیثیت سے وہ حکومت کری جا رہے ہیں پنجاب کے اوپر. ایسے ہی یہ وفاق میں بھی کریں گے. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو زرداری ہے وہ آج کل عمران خان کے ساتھ جوڑ توڑ کرنے میں مصروف ہے, کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل جائے اور ہم دونوں مل کے حکومت میں آ جائیں. چلو پنجاب میں مل جائے, سندھ میں تو ہے ہی ہے زرداری کا راج چلتا ہے, لیکن وفاق میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا گٹھ جوڑ کر لیں کہ الیکشن کروا کے تو ہم دونوں حکومت میں اور نون کا پتہ صاف کر دیا جائے. کیونکہ زرداری جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ جو بھی ان کی الیکشن کمپین ہے پیپلز پارٹی کی, وہ نون لیگ کو گالیاں دینے پہ ہے, کیونکہ یہ انہی کے پیٹ پھاڑتے تھے اور ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے. اسی لیے یہ عوام سے ووٹ لیتے تھے اس بنیاد پر کہ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے, چور کہتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو یہ بیوقوف کیسے بنائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے, سوچنے کی بات عوام کی یہ ہے کہ یہ عوام کو کس بنیاد کے اوپر آ کے عوام سے ووٹ مانگیں گے, کیونکہ اب تو یہ کسی کو کیسے ایک دوسرے کو برا کہہ سکتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ان کو کیسے برا کہیں گے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے پہلے خلاف تھے, اب تو متحد ہے. اب تو 14-15 جماعتوں کی اکٹھی حکومت ہے, سبھی حکومت میں ہے, اور انہوں نے سب نے بندر بانٹ کر کے اور پاکستان کو چلانے کا ٹھیکہ لیا, جس کا انہوں نے بیڑا غرق اور کھانا خراب کیا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی حکومت میں عمران خان نے کتنا قرضہ لیا تھا. یہ آئے دن عوام عمران خان کی حکومت کے بارے میں عوام کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں شہباز شریف کی تقریر میں یہ جو پرسوں اس نے کیا, اس میں اس نے بتایا کہ ہم نے یہ جو 4.25 سال کی عمران خان کی حکومت تھی, یہ بالکل اس نے ملک کو تباہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو آ کے سنبھالا ہے. لیکن جو اس 1.25 سال میں آ کے نون لیگ نے اپنا منہ کالا کرایا ہے, مجھے کوئی یہ بتائے کہ اس 1.25 سال کی حکومت میں آ کے انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا. تھوڑا سا اس کو اس بات پہ بھی روشنی ڈالنی چاہیے تھی. صرف عمران خان کی حکومت کی ناکامی جو اس نے گنوائی ہیں, اور سراسر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سراسر یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 4.25 سال کی حکومت میں عمران خان نے کتنا قرضہ لیا. 46 بلین کا IMF سے اس نے قرضہ لیا, اور یہ صرف 4.25 سال میں صرف ایک بار IMF کے پاس گیا. اور اس نے ری پیمنٹ جو کی ہے وہ $27 بلین کی. 46 بلین کا اس نے قرضہ لیا, 27 بلین کی اس نے عمران خان نے ری پیمنٹ کی. ٹھیک ہے, $6.5 بلین اس نے انٹرسٹ دیا جو اس نے 46 بلین قرضہ لیا تھا. اس نے ریزرو جو اپنے انکریز کیے ہیں وہ $7.5 بلین سے اس نے اپنے ریزرو انکریز کیے. ٹھیک ہے, تو سارا کچھ اگر آپ مائنس پلس کریں تو ٹوٹل اس کا صرف بنتا ہے $5 بلین جو عمران خان نے اپنے 4.25 سال کی حکومت میں قرضہ لیا. اب آپ دیکھیں کہ فگر اور فیکٹس سارے ہمارے سامنے ہیں, ان سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ ہمیں اگر بتائیں گے باتیں تو یہ ان کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سراسری جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ پر مبنی ہے. اچھا, میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں
یہ جو قرضہ آپ نے بتایا ہماری عوام کو تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اتنے ملین لیا جی جو کیونکہ عوام میں اتنی عقل نہ شعور ہے ہی نہیں ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ جی سوال یہ زرداری کے ساتھ کوئی چل سکتا ہے؟ زرداری کے ساتھ عمران خان کیسے چل سکتا ہے؟ زرداری کے ساتھ تو عمران خان نہیں چل سکتا، لیکن یہ دونوں جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اس کی مقبولیت کتنی ہے، اور اگر فیئر اینڈ کلین الیکشن ہو تو عمران خان کلین سویپ کرتا ہے، وہ تو اس کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ پی ڈی ایم اکٹھی جماعتیں کرتی ہیں، اکٹھی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں پی ڈی ایم، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی الیکشن نہیں جیتے گا، کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکے گا۔ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ اب دیکھیں نا، جو نون لیگ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی، نہ وفاق میں نہ پنجاب میں، اور جو زرداری ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مل کے جو سیٹیں ہیں وہ آگے پیچھے کر کے اور حکومت مل کے بنا لیں، لیکن اب جب الیکشن ہو تو یہ کوئی بھی مل کے حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے۔ مصیبت تو یہ ہے نا کہ ان میں آپس میں یہ جو گٹھ جوڑ کا اتفاق ہوا تھا، اب الیکشنوں میں یہ اور زیادہ مصیبت ان کے لیے آپس کے لیے کریٹ ہو گئی ہے، اور انہوں نے خود ہی یہ مصیبت کریٹ کی ہے کہ اگر یہ اکٹھے الیکشن کرتے ہیں تو یہ پھر بھی نہیں جیتیں گے، اور اگر یہ علیحدہ الیکشن جیتیں گے، نون لیگ علیحدہ پارٹی، پیپلز پارٹی علیحدہ پارٹی، جے یو آئی اور یہ استحکام پارٹی جو نئی بنی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ تو اسی لیے زرداری نے کہا کہ ہم لوگ عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تو کسی طریقے سے حکومت میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح انہیں وفاق میں بھی ملتا ہے کہ حکومت تو سین تو ہے ہی ہے ان کا۔ اس کی سوچ یہ ہے کیونکہ وہ تو جوڑ توڑ کا ماہر ہے نا، تو عمران خان تو ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سوچتے تو حکومت میں آنے کے لیے تو ہر بار استعمال کریں گے نا یہ۔ جی اچھا، اب مریم کی جو خواہش ہے کہ اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اور جو نواز شریف ہے وہ کہتا میں چوتھی بار وزیر اعظم بن جاؤں، 3 دفعہ تو میں نے غلطی سے اپنے ہی جو اکاؤنٹ ہے ان کو بھر لیا تھا، اب چوتھی دفعہ آگے پاکستان کی معیشت ٹھیک کروں گا، تو کسی کی خواہش پہ تو ملک نہیں چلتے نا۔ آپ دیکھ رہی ہیں نواز شریف کی کوئی واپسی آپ دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، نواز شریف واپس نہیں آئے گا، آپ میرے سے لکھوا لیں، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اچھا یہاں پہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا ذرا مختصر جواب دیجیے گا، کیا وجہ واپس نہیں آئے گا؟ اپنے بھائی کی اس کی گورنمنٹ ہے اس وقت بھی، 1.5-2 سال سے وہ بیٹھا ہوا، 1.5 سال سے، پھر کس چیز کا خوف ہے اسے؟ 1.25 سال میں اتنا کتے ہو گیا ہوا ہے، اب وہ آگے کیا اپنے منہ پہ اس نے کالا کو ملوانی ہے؟ عوام کی جو پلس ہے نا اسے بھی پتا ہے کہ اب دیکھیں وہ یو اے ای گیا، سعودیہ گیا، تو اس کا کتنا پروٹوکول ہوا ہے، کتنا لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لینا کہ پاکستانی تو ہر جگہ پہ ہے، پاکستانی دنیا کے ہر ملک میں، اگر وہ اتنا ہی مقبول لیڈر ہے تو وہ بھگوڑا کیوں ہے؟ وہ بھاگا ہوا کیوں؟ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھائی کی ضمانت پہ گیا اور وہ واپس نہیں آیا، تو ہمارا وہ لیڈر کیسے ہو سکتا ہے جو ہر مشکل میں پاکستانیوں کو، اپنی عوام کو چھوڑ کے چلا گیا؟ اچھا ایک چیز بتائیے کہ یہ واپس نہیں آئے گا نواز شریف، لیکن اس کو یہ بھی کوئی خوف ہے کہ کہیں ہمارے جرنیل جو ہیں وہ پاسا نہ پلٹ دیں اور سب کو پکڑ ہی نہ لیں؟ کچھ اس طرح کا خوف آپ کے ذہن میں بھی ہے جو نواز شریف کو ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو پتا تو ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے، اسے کچھ بھی بعید نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ شہباز شریف بوٹ کالج کو بٹھایا نا، اور شہباز شریف ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ بندہ ہے،
उसकी वजह ये है कि आधा आधा घंटा आर्मी चीफ इसकी इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, इसको बहुत कुछ कहता है और ये खामोशी से सुनता रहता है। तो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ऐसे ही बंदे पसंद है। नहीं तो वो शहबाज शरीफ की हरकतें भी तो ऐसी, उसे तो बेइज्जती मेरा ख्याल महसूस भी नहीं होती होगी आधे घंटे की नहीं बजाय। तो वो खाई पी है इक्तदार के लिए, उसने ये सारी बातें खाई पी है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंसल्ट ही हो जाती है ना। हूँ तो मैं इस मुल्क का वजीर आजम ही ना, सारी सहूलतें तो मुझे मिली ही नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी तो मेरा ही है ना, वहीं अच्छा रहता हूँ। अभी एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो सब बीमार पड़े हुए थे, अब ये बीमार नहीं होते, कौन से डॉक्टर के पास जाते? वो एक डॉक्टर था ना, वही इनका इलाज कर रहा था, इमरान खान, और वो भी फ्री में कर रहा था, तो इसलिए ये सारे बीमार थे। तो अभी उसको जरा साइड पे कर दिया है, लेकिन अवाम ने नहीं इमरान खान को साइड पे किया। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम की पल्स क्या है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान की अब तकरीर भी नहीं सुनते। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो कहते हैं कि वोट हमारा इमरान खान का है, वो तकरीर करे ना करे, वो सही है वो गलत है, वोट हमने बल्ले पे ही लगाना है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे कि पहले तो लोगों के ज़हन में था ना कि इमरान खान है, वो क्या कहता है क्या है, वो कहता है अब तो अवाम कहती है अब तो हमने लकीर लगा दी है, इधर है तो या उधर है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने इमरान खान को ही वोट डालना है। अच्छा यहाँ पे एक वक्त कम है, जरा मुख्तसर रखें प्रोग्राम, तो ये बताइए कि ये खौफ आज सबके दिलों में इमरान खान का बैठ चुका है, जितने लोग भी पीडीएम में हैं या जो भी पीडीएम को लेके आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें पता है कि इलेक्शन आज हो या कल हो तो हमारा तो पता साफ हो जाना है। तो इमरान खान ने हम लोगों के सारे जो पोल है वो खोल के आवाम के सामने रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस अरसे में? सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मेरी समझ में तो नहीं आया, आपकी शायद समझ में आया हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला करना है वो है, उसको भी पता है कि सही क्या है। इमरान खान के ऊपर नाजायज ये मुकदमात है 180 और 190 के करीब है, उन्हें पता है कि ये सारी साजिश है इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन से दूर रखने के लिए। वो अंदर से वो उनको पता है सब, लेकिन वो इसका तो मजबूर और बेबस कर दिया गया है कि वो इंसाफ भी खुलेआम नहीं दे सकते। अगर देखें पाकिस्तान में वो जो लोग इक़्तिदार में है वो ताकतवर है, वो जिस तरह से मर्जी चाहे आइन को तोड़ ले, मरोड़ ले, अपनी तरफ मोड़ ले, वो कानून को अपनी तरफ कर ले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपने, अभी कौन है जो उनको नकेल डाल सकता है इन ताकतवरों को? मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के पास ताकत है, वो अपने घरों से बाहर निकले, वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, नहीं वो कर रहे हैं के लिए आवाज उठाएं। अच्छा एहतजाज हो रहा है मगर मीडिया नहीं दिखा रही, हमारे पास रिपोर्ट है, और यही 4 दिन से वो जो गवर्नमेंट के मुलाजिम थे वो सेक्रेटेरिएट के बाहर जमा हुए थे, लेकिन आप देखें तो वो भी अगर वो लोग निकले हैं ना तो उन लोगों के साथ हम जैसे आम लोगों को भी निकल के उनकी तादाद को बढ़ा के, अच्छा यहाँ पे हम लोग भी इनके साथ मैं बता दूं कि वहाँ रेंजर्स ने, पुलिस ने खवातीन पर ऐसे लाठियां बरसाई, सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं, मैं हैरान हूँ कि किसी के दिल में रहम नहीं है, दर्द नहीं है, कोई किसी का ख्याल नहीं कर। अच्छा आखिर पे ये बताइए कि जो लड़कियां, जो आप एक माँ हैं, औलाद से दूर करके झूठे मुकदमात बनाकर माँ एक फर्ज करे खतीजा शाह है या सनम जवेद है या और भी लड़कियां हैं, उन्हें जेल में बंद किया हुआ है। एक तरफ आपने शुरू में बताया कि 50 रुपए का स्टाम्प लेके निकल आया हुआ है, तो ये जुल्म क्यों नहीं बंद हो रहा? क्यों नहीं इनको शर्म आ रही? क्यों नहीं? ये भी औलाद वाले हैं, अपनी औलाद की तो इनको बड़ी फिक्र है कि वो बैरून मुल्क जाए, वहां पे जाकर तालीम हासिल करे, तो ये दर्द क्यों नहीं उठ रहा इनके दिलों में? जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। अगर कोई कानून, ये सब लोग जालिम हो गए हैं, इनके दिलों में, इनके सीनों में दिल नहीं है, पत्थर है। अगर इन्हें खुदा का खौफ हो ना कोई तो ये इतना जुल्म ना करे।
پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے. یہ پاکستانی عوام کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے جو کہ مڈل کلاس طبقہ ہے یا غریب عوام ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اچھا، وہ کیا نام ہے وہ جو خاتون انڈیا گئی ہے، کیا نام تھا اس کا، وہ جس کی آج کل چل رہی ہے، سیما؟ وہ جو ہاں جی، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو کلمہ پڑھنے کا کہہ کے کلمہ پڑھ کے سنا کے اس کو آیا نہیں. اتنی بڑی کیا مصیبت بنی ہوئی کہ پاکستانی لوگ بھی میڈیا پہ بڑا مقابلہ کر رہے ہیں ایک جاہل کے لیے. آپ سمجھتی کہ قوم بھی جاہل ہے؟ زیادہ تر لوگ ہیں جن کو ابھی تک اتنا شعور نہیں آیا. وہ تھوڑے سے جو کچھ پڑھے لکھے طبقے ہیں، کچھ جو ہیں، ابھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ پوری عوام کو شعور آیا. یہ ایسے ہے نہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی ہر بات کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہے صحیح ہے یا غلط ہے کیا ہے، اور وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو ہی وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا دماغ کو ہی نہیں استعمال کرتے. پاکستانی عوام کو اتنا شعور نہیں آیا ابھی جتنا آنا چاہیے. آخر پہ آخری سوال، آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی یا چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تک ہوئی نہیں. ابھی تک ہوئی نہیں. کوششیں تو جاری ہیں کہ ہو جائیں، لیکن ان کے درمیان میں جو فساد ڈلوانے والے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان اور آرمی چیف کے روابط بحال نہ ہوں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ایسی کر دیتے ہیں جس سے آرمی چیف اس سے بددل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان کا دشمن ہے یا یہ مجھے آگے سیک کر دے گا، جو کہ اقتدار میں آنے کے بعد دیکھیں اقتدار کی جنگی تو ہو رہی ہے، لڑائی تو اقتدار کی ہے نا. بہت شکریہ. اعظم کی کرسی ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف کی ہو، اسے بھی اپنی خطرہ بڑا ہوا ہے آرمی چیف کو کہ مجھے ہی نہ کہیں عمران خان آگے اتار دے، اسی لیے تو وہ اس کو اس کے حامی نہیں ہے اس کا. حالانکہ اندر سے یہ بات نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، مختصر رکھتے ہیں پروگرام کو تاکہ لوگ پھر دلچسپی سے دیکھتے ہیں. ٹائم کم ہوتا ہمارے پاس بھی. پرابلم وہی ہے کہ جب تک انتخابات نہیں ہوں گے اور پھر بالکل ایسے صاف شفاف انتخابات جو گورنمنٹ پاور میں آئے گی وہ بھی عوام کا نہیں سوچے گی اور پھر یہ نہیں سوچے گی کہ اپنے بچوں کا، بلکہ عوام کو اپنے بچے سمجھے گی، اپنی بہنیں سمجھیں گی، اپنے بیٹے سمجھیں گی، پھر کہیں جا کے حالات ٹھیک ہوں گے. دیکھیں وہی ہے، درد لانا پڑے گا دل میں، کسی کی تکلیف کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.